अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ये इस पेज की दूसरी आयत हम करेंगे। ये भी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी आयत है। और जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग जो है बिल्कुल वैसे ही है जो इससे पहली वाली आयत की थी। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्ना, और जब तुम तलाक दे दो, तो तुम था तो तुम पेश क्यों आया, क्योंकि आगे इल्तक़ाए साकिनीन के रूप से दो साकिन इकट्ठे आ रहे थे, इसलिए जब तुम होता है तो उसको पेश दे के आगे जोड़ा जाता है। तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्ना, तो क्या था मतलब इसका कि और जब एक कंडीशन बताई जा रही है कि जब तुम औरतों को तलाक दो, फ़बलग़न अजलहुन्ना, बस वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें, पहुंच जाएं अपनी मुद्दत तक, यानी कि वो पूरी कर लें अपनी इद्दत। अब वहाँ पे जब पिछली आयत थी वहाँ पे हमें कई अहकामात थे कि ये करना है, क्या नहीं करना। इस आयत में सिर्फ एक चीज़ से रोका जा रहा है, एक चीज़ को ना करने का हुक्म दिया जा रहा है, वो है फ़ला तअदुलूहुन्ना। तादुलूहुन्ना, ये भी पहली दफ़ा आप ये वर्ड पढ़ रहे हैं। तादुलू का मतलब है, इसका जो रूट है आइन दौद लाम, अदौला। अदौला का मतलब होता है किसी को मना करना, किसी को रोकना। मना करना यानी कि कोई काम ना करने देना। एक रोकना हमने अमसिकुहुन्ना में पढ़ा था, वो जो रोकना है वो था कि किसी को जाने ना देना, रोक के रखना, किसी को रोक लेना, ना जाने देना। लेकिन ये है किसी को किसी काम से मना करना। ये जो तादुलू हुन्ना है ना, तादुलू तुम मत मना करो, हुन्ना उन्हें, किन्हें, यानी कि अपनी औरतों को मना मत करना, ये हुक्म है, लेकिन ना करो ऐसा। अयन किहना, के वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने शोहरों से, इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ। ठीक है, जब कहा जा रहा है कि उनको मत रोकना, तो ये हुक्म जो है तमाम लोगों के लिए है। तो इसका मतलब है कि एक माशरे में जब तुम देखो कि औरतों को तलाक हुई है और वो अपनी इद्दत उन्होंने पूरी कर ली है, अगर उस इद्दत को पूरा करने के बाद वो औरत अपने शौहर के साथ बाहम रजामंदी से दोबारा निकाह करना चाहे, और ये कौन सा निकाह है जो कि तलाक़ रजई के बाद होता है। तलाक़ रजई के बाद जब रुजू की मुद्दत गुजर जाती है, रुजू करने की, तो तलाक हो जाती है ना, तो उस वक़्त दो ऐसी तलाक़ें हैं जिसके बाद औरत दोबारा अपने शौहर से निकाह करके उसकी अक़द में आ सकती है। तो ये उन तलाक़ों की बात हो रही है कि जब ये मर्द अपनी औरतों को तलाक दे दें तो उन औरतों को मत रोकना या मना मत करना कि वो अपने अज़वाज के साथ, यानी अपने शौहरों के साथ दोबारा निकाह कर लें। इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ, अगर वो रजामंदी से, आपस की रजामंदी, तरादौ जो है ना, रा दौद या इसका रूट है, और इसमें मतलब है कि आपस में मिलजुल कर जो है ना, जो रजामंदी होती है, बैनहुम उनके दरमियान, अगर वो रजामंदी के साथ बिल मारूफ, अब यहाँ पहली दफ़ा मारूफ का वर्ड जो है अल के साथ आ रहा है, तो बिल मारूफ यहाँ पे याद रखना है कि उनको मत रोकना कि वो अपने शौहरों से निकाह कर लें, अगर वो बाहम रजामंदी के साथ मारूफ तरीके से राज़ी हो जाते हैं, बाहम रजामंदी के साथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि बहुत कॉमन है हमारे माशरे में। एक तो ये है कि तलाक की जो इद्दत होती है वो औरत अपने शौहर के घर नहीं गुजारती, उसे उसके घर ही गुजारना है उस इद्दत को, क्योंकि हो सकता है पहली तलाक के बाद उसका खावंद दोबारा से उससे रुजू कर ले। लेकिन क्या होता है कि हमारी तो जब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो वो पहले ही लड़की घर आके बैठ जाती है अपने माँ बाप के, और फिर वो जो माँ बाप हैं या भाई हैं उनके, वो इस चीज़ को इतना अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि तलाक होने के बाद चाहे मियाँ बीवी में दोबारा से सुलह हो भी जाए तो भी वो अपनी अना के मसले की वजह से उनको दोबारा से निकाह करने से रोक देते हैं कि तुम्हारा हम निकाह दोबारा नहीं करेंगे, तुम अब दोबारा उसके पास नहीं जा सकती।
ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فلا تعضلوہن، یعنی کہ ان خواتین کو، خواتین چاہتی ہیں کہ وہ دوبارہ سے یہ رشتہ قائم رہے بچوں کی وجہ سے، یا پھر ذرا سا اگر آپ اس رشتے کو بچانے کے لیے ذرا سا بھی سوچیں تو وہ اس کو چاہتی ہیں۔ اگر ہم آگے پڑھیں گے بھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن دی، تو اس میں ہم مومنوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے غصے میں انا کی وجہ سے ان عورتوں کو یہ نہیں کہنا کہ تم اب دوبارہ سے اس اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ نکاح تیسری طلاق کے بعد نہیں ہے، تب تو وہ عورت حلال ہی نہیں رہتی نا، وہ تو ہم پچھلی پیج کے آخری آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں پھر حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ پہلی 2 طلاقوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں اگر طلاق دی جاتی ہے تو جس میں رجوع کی آپشن رہتی ہے، اور اگر وہ رجوع نہ کریں اور وہ عدت ختم ہو گئی، یعنی کہ مدت ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ جو 3 حیض ہیں ان کا ٹائم گزر گیا، اب اگر عورت دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو ان کو مت روکنا۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ جو ہے نا أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ سب نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، بہت معروف طریقے سے اگر وہ آپس میں رضامند ہو گئے ہیں، آپس میں انہوں نے صلح کر لی ہے، تو مت روکو ان کو دوبارہ نکاح کرنے سے۔ ذالک، اب یہ ایک دفعہ آپ دیکھیں گے ذالک آ رہا ہے، ایک دفعہ ذالکم آ رہا ہے، دونوں اشارہ اسی احکام الہی کی طرف ہے، اس احکام الہی کہ تم نہ ان کو منع کرنا۔ اس کو ذالکہ یہاں پہ ذالکہ کہہ کے کہا جا رہا ہے، اس کو یہاں پہ ذالکم کہا جا رہا ہے۔ ذالکہ اور ذالکم میں فرق صرف مخاطب کا ہے، مخاطب جب ایک بندہ ہو تب ذالکہ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اور جب مخاطب بہت سارے لوگ ہوں، بہت سارے لوگوں کو کوئی بات سمجھانی ہو، کسی طرف اشارہ کر کے بتانا ہو، تو ذالکم آ جاتا ہے، لیکن مطلب وہی ہے اس ایک حکم خداوندی، یعنی کہ یہ ذالکہ، ذالکہ یہ وہ اللہ کا حکم ہے، یوعظ بہ، جس کے ذریعے سے تم واعظ کیے جاتے ہو، تم نصیحت کیے جاتے ہو، تمہیں نصیحت دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے من کان منکم، کس کو نصیحت کی جاتی ہے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، بالکل ہم نے ایسی ہی چیز خواتین سے یؤمننا کے ورڈ کے ساتھ پڑھا تھا کہ جب خواتین کے کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس پر یہ حلال ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائے۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، وہاں پہ بھی ایمان، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا جا رہا تھا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکم الہی ہے، یہ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو نصیحت کرتا ہے یا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم میں سے، منکم، یہ صرف اس پر عمل وہی لوگ کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم میں سے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ پھر دوسری دفعہ ذالکہ آیا، لیکن ذالکم کی فارم میں، کہ اب بہت ساری امت کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے ذالکم ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اطہر ایک نمبر پہ کیا ہے، کیا چیز ہے، وہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے، تزکیہ کرنے والا ہے، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، تمہاری نشوونما ہوگی۔ زکوٰۃ پہ کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، تزکیہ کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ ذالکم ازکا لکم، یہ حکم خداوندی زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اطہر کہتے ہیں پاک، یعنی کہ جو صاف ستھرا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم ہرگز نہیں جانتے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اور علم کی بات، علم والا جو روٹ ہے وہ پھر سے دیکھیں آ گیا، پچھلی آیت بھی واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، علیم میں بھی علم والا روٹ تھا، اور اس میں بھی دیکھیں 2 دفعہ آ رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جو انسان کئی دفعہ نہیں سمجھ پاتا، لیکن اس میں اللہ بہترین طریقے سے اس کو جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون۔
تو اس آیت کو آپ غور سے دیکھیے، صرف ایک حکم ہے جسے منع کیا جا رہا ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ ان کو مت روکنا، ان کو منع مت کرنا اگر وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ یہاں پہ ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ یہ 2 طلاقوں کے بعد والے نکاح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد تو وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تو نکاح وہ کے لیے حلال نہیں رہتی، وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ لیکن یہ پہلی 2 طلاقیں ہیں کہ وہ طلاقیں دی گئیں ان عورتوں کو، اور ان کی مدت بھی پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، 3 ثلاثہ و قروء کی جو مدت تھی وہ گزر گئی، اور اب دوبارہ سے اگر وہ طلاق، دوبارہ سے اسی شوہر سے اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا نا پھر تو، کیونکہ عدت کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ، تو انہیں مت روکا جائے، انہیں مت روکا جائے، ان کو خاندان کی عزت اور انا کا مسئلہ مت بنایا جائے، اور یہ ان کو آرام سے، ان کو یہ، کیونکہ ایک صحابی تھے، ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو جو ہے وہ طلاق دے دی، لیکن طلاق رجعی تھی وہ، اور اس کے بعد وہ بہت شدید غصے میں تھے، اور انہوں نے اپنی بہن کو منع کیا کہ اب ہم دوبارہ سے اس پہلے شوہر، تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے پہلے تمہیں کیوں طلاق دی۔ لیکن وہ خود جو ان کی بہن تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے اپنے شوہر سے نکاح کریں، اور اس صورت میں یہ والی آیت نازل ہوئی کہ تم مت روکو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت سے ڈرنے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، تو یہ اس بات سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسا مت کرو، فلا تعضلوهن۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ذالکہ اور ذالکم کو یاد رکھنا ہے کہ جو اگلی 2 آیتیں ہیں، جو اگلی پورشنز ہیں، اس میں ذالکہ یا یوعظ بھی ہے، اور ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ ایک بڑی پیاری سٹیٹمنٹ ہے، اس کی پوری مصلحت بتائی جا رہی ہے، اور ان کی کنڈیشن اگر یہ کہ وہ ایسا کون لوگ نصیحت پکڑیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ، اور اللہ کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ازکیٰ لکم واطہر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے جس کی حکمت صرف اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔